बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि बेटा आप लोग अल्लाह ताला के करम से खैरियत खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के बेटा क्लास 9 के सिलसिले में ये हमारी दूसरी क्लास है, दूसरी वीडियो जो आप लोगों को अपलोड हो रही है। पहले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया गया था कि आप लोग क्लास 9 में आ गए हो 8 से, और आप लोगों ने 9 में क्या क्या करना है हमने उसमें आपको सिलेबस भी बताया था, आपको किताब के तारुफ भी दिया था। इसलिए हमने उसमें आगे काम नहीं करना, सीधा अपने सबक की तरफ आएंगे जो जमात नाम की इस्लामियात है। और आप लोगों को पता है बेटा कि क्लास 8 में हम सूरतुल अनफाल का दर्सुल अव्वल अलिफ बा जीम पढ़ चुके थे। इसके साथ हम 4 हदीस भी कर चुके थे और पहला सबक भी कर चुके थे। तो लिहाजा अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा हमने क्लास 9 में सूरतुल अनफाल का दर्सुस्सानी अलिफ को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। इस नियत के साथ बेटी कि अल्लाह ताला हमें सीखने, समझने, अमल करने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत के साथ बेटा कुरान करीम के लिए बड़े अदब के साथ बवुज़ू होकर बैठें। आपके पास इस्लामियत की किताब लाजमी हो, साथ आपके पास पेंसिल पेन भी हो, जो चीज़ आपको नोट करने की काबिल हो ताकि आपके वो नोट कर भी सकें। और अल्फाज मानी जो इस आयत करीमा के हैं इनको मैं लफ्ज़न आपको करवाऊँगा। किताब में आप लोगों के लिए बामुहावरा तर्जुमा मौजूद है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और कोशिश करें कि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे सूरत अनफाल के एक दर्स को अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम आधे दर्स को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया करें। तो ये इसका सवाब भी है, काम भी है, इबादत भी है, क्योंकि कुरान करीम को सीखना, समझना, अमल करना ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है और आगे इसको सिखाना भी है, आगे इसके पैगाम को आम करना भी है, इसके निज़ाम को दुनिया में लागू करना है, ये हर मुसलमान के लिए लाजिम है। तो इस सिलसिले में बेटा सूरत अनफाल के दर्स-सानी अलिफ को हम शुरू करते हैं, जिसमें आयत नंबर 29 था 37 आयत हैं। साथ साथ बेटा इसकी वजाहत भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन अगर तत्तकुल्लाह, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो, अगर तुम परहेज़गार बनो, यजअल लकुम, तो बना देगा तुम्हें फ़ुरक़ानन, फ़ुरक़ान, तो अल्लाह ताला तुझे फ़ुरक़ान की नियामत अता करेगा। फ़ुरक़ान क्या है? फ़ुरक़ान का मतलब बेटा हक़ और बातिल में, सच और झूठ में, अच्छे बुरे में फ़र्क करने वाले को फ़ुरक़ान कहते हैं। जो शैतान के नफ्स के धोखे में ना आए उसको फ़ुरक़ान बोलते हैं। या मुफ़स्सिरीन कराम ने यह बात भी फरमाई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस मुत्तकी बंदे के लिए जो मैदान कारज़ार में यानी जंग में जो बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जिहाद करता है, फ़ी सबिलिल्लाह जिहाद करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है। उस मैदान जंग में दुश्मनों के ख़िलाफ़, कुफ़ार के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है। उसको भी फ़ुरक़ान कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फ़र्क कर देता है, ज़ाहिर कर देता है कि भाई ये मुसलमान जो है ये सच्चा है, बज़ाहिरी वो कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको फ़तह अता करता है, अपनी मदद अता करता है। तो अल्लाह ताला वाज़ेह कर देता है कि भाई ये मुसलमान हक़ पर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं और काफ़िर लोग बातिल हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ज़ाहिर कर दिया, वाज़ेह कर दिया, इसको फ़ुरक़ान कहते हैं। ये तो आम है। इसी तरह बेटा कि जो इंसान नेक बनता है, गुनाहों से अपने आप को बचाता है, हर उस चीज़ से जिससे न अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के हुक्म अदूली होती हैं, अल्लाह और रसूल की नाराज़गी का सबब बनता है, तो उससे इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो जो इंसान इससे बचाने की कोशिश करते हैं अपने आप को कि मैं हर उस काम से बचूं जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों, और हर उस काम को कर लूँ जिससे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल होती हो, तो इस अमल को तक़वा कहते हैं। और फिर इसका इनाम यह है कि अल्लाह ताला फिर उसको वो इनाम अता करता है जिसका पहला हिस्सा है फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान आपको मैंने बताया कि अच्छे और बुरे में, सच और झूठ में, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले को फ़ुरक़ान बोलते हैं। और इंसान नफ्स के, शैतान के धोखे से बच जाता है, उसको फ़ुरक़ान बोलते हैं। इसी तरह बेटा ये तक़वा का पहला इनाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमाया है। फिर इसके बाद बेटा दूसरा इनाम अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुकफ़िर अन्कुम, वयुकफ़िर और दूर कर देगा, आनकुम तुमसे, सय्यआतिकुम तुम्हारे गुनाह, और तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा, मिटा देगा।
یہ دوسرا انعام ہوا۔ تیسرا انعام ہے بیٹا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سب سے بڑے فضل والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں بیٹا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان اگر تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم، تو اللہ بنا دے گا، لکم تیرے لیے، فرقان فرقان، تو اللہ تعالیٰ تجھے فرقان بنا دے گا، تجھے حق اور باطل کا امتیاز کرنے کا فرق عطا کرے گا، تجھے دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دے گا۔ ممتاز کا مطلب کیا بیٹا؟ مشہور، الگ تلگ۔ دیکھیے بیٹا، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، بیٹا یہ عام مثال میں دے رہا ہوں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان خرافات سے، گناہوں سے، دنیاوی ان گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو بیٹا وہ لیکن بڑا پرہیزگار، پاک باز ہوتا ہے، تو لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ وہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں مقام عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کی عزت کرواتا ہے، اس کا مقام اونچا کر دیتا ہے، لوگ اس سے اس کی تعظیم کرتے ہیں، بڑا پیار اس سے کرتے ہیں، بڑے ادب سے ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا ممتاز، کہ میں تجھے ممتاز بنا دوں گا، یہ تقویٰ کا پہلا انعام ہے۔ پھر ہے بیٹا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ یعنی جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں اس سے پہلے، انسان عاجز ہیں، کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو جو تقوی دار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں روتا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جن بندوں کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کچھ تکلیف پہنچے، یا کوئی تھوڑی سا یا زیادہ حق خراب ہوا ہو، تو پھر ان سے وہ ان کے حق لوٹانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان سے بار بار معافی طلب کرتا ہے، تو وہ حقوق العباد کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے بندوں سے، جن بندوں کی اس نے حق تلافی کی ہے، حق تلفی کی ہے، اس سے بھی ان سے معافی مانگتا ہے، تو وہ انسان بڑا پرہیزگار، نیک بن جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور جب آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور میں تم کو بخش دوں گا۔ یہ بخشش اللہ تعالیٰ، یہ بخشش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے بڑا انعام ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کسی بندے سے کہ بیٹا جا میرے بندے، آج میں نے تمہارے تمام خطاؤں سے درگزر فرمایا، اور میں نے تجھے معاف کر دیا، اور میں تجھے معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب پہ آ جائے، تو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے قابل نہیں، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے سکتا۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یہ بھی فرمائے کہ بھئی میں نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو نے کتنا شکر ادا کیا، یا میں نے آپ کو مرد بنایا اور آپ کو صحت مند بنایا، یا آپ کو میں نے خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت جسم دیا، خوبصورت چہرہ دیا، عقل دی، لباس دیا، بیوی دی، بچے دیے، تمام مال و دولت عطا کیے، انعامات دیے، تو تم نے کیا شکر ادا کیا؟ ایک یاد رکھے بیٹا، انسان ایک سانس کا بھی، ایک وقت کے لمحے کا سانس کا بھی اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب پہ جائے تو تمام انسان پھنس جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بخشش فرمائے، اور فرمائے کہ جا جنت میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی ہے کہ واللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ذو الفضل العظیم، سب سے بڑے فضل والا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ لوگ اس آیت کریمہ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ بیٹا ایک تھوڑا سا واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کفار نے اس آیت کو پڑھنے سے قبل بیٹا تھوڑا سا واقعہ سمجھنے کہ کفار میٹنگ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ اور کون کفار تھے؟ ابو جہل تھا، جس کا اپنا نام عمر بن حشام تھا۔ ابو جہل جس کا اپنا نام عمر بن حشام تھا، اور اس نے اور دیگر کفار نے یہ پلاننگ کی۔ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے ہنٹس دیتا ہوں بیٹا کہ اس میں کون سا واقعہ ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک تو کافی لوگ بیٹھ گئے دار الندوہ میں۔ دار الندوہ مشورے کا گھر، دار الندوہ مشورے کا گھر، اس میں بڑے بڑے کفار، جس میں ابو جہل، اس کا اپنا اصل نام تھا عمر
بن حشام، یاد رکھیے بیٹا ابو جہل کا اپنا اصل نام کیا تھا؟ عمر بن حشام۔ یہ بیٹھ گئے، دیگر کفار بیٹھ گئے، مشرکین بیٹھ گئے، ساتھ میں ان کے ساتھ ایک شیخ نجدی کی صورت میں ایک شیطان بھی آیا۔ شیخ نجدی، شیخ نجد کا ایک شیخ تھا سردار، تو اس کی صورت میں وہ شیطان آیا اور اس میں شامل ہو گیا۔ شیخ نجدی کی صورت میں شیطان آیا اور اس دارالندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کفار لوگ میٹنگ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس صورت میں وہ شیطان بھی آ کے ان میں بیٹھ گیا۔ تو اس میں بیٹا ایک نے یہ مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیتے ہیں۔ ایک نے یہ مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کریں۔ انہوں نے مشورہ کیوں کیا؟ انہوں نے اس لیے مشورہ کیا کہ کیونکہ اسلام بڑھ رہا ہے اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو کیسے اپنے باپ دادا کے مذہب پہ قائم رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کو روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو روکنے کے لیے، مشورے کے لیے اپنے دمبندوں کو طلب کیا دارالندوہ میں، جو یہ مسجد الحرام کے ساتھ بالکل قریبی ایک مکان تھا جس میں وہ لوگ بیٹھتے تھے اور اپنے مشورے کیا کرتے تھے۔ آج کل وہ جگہ جو ہے وہ موجودہ جو ہے آج کل کے دور میں اس کا نام ہے، اس حصے کا مسجد الحرام کے اندر اس کو کہتے ہیں باب الزیادات کے نام سے بیٹا وہ موجود ہیں، اب بھی حرم شریف میں موجود ہے کہ اس کا اب نام ہے باب الزیادات۔ تو وہ لوگ بیٹھ کے ایک نے مشورہ دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو قید کر لیتے ہیں، بس ہمارے قید میں رہیں گے اور وہ اسلام کی تبلیغ نہ کر سکیں گے، لوگ مسلمان نہیں ہوں گے اور ہمارے قید میں رہیں گے۔ تو شیطان جو شیخ نجد کی صورت میں موجود تھا اس نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی قوم بہت بڑی ہے، خاندان بہت بڑا ہے، وہ آپ لوگوں سے چھڑوا کے لیں گے، لہٰذا اس قید کرنے پہ اتفاق نہ ہوا۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو جلا وطن کر لیتے ہیں، جلا وطن یعنی وطن سے نکال دیتے، اپنے وطن جہاں بھی چلے جائے ہمارے وطن میں نہیں رہیں گے۔ تو شیطان نے پھر کہا کہ ہرگز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان عطا کی ہے، ان کی زبان بہت بڑی مٹھاس ہے، اس میں وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے اور وہ بہت سے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لے گا اور پھر تم لوگوں پہ ہم لوگوں پر حملہ کر دیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے، ہم سے علاقہ لے لیں گے۔ یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر آخر میں ابو جہل نے اور دیگر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ شیطان فوراً اچھلا، ہاں یہ سب سے بہتر، شیطان نے کہا یہ سب سے بہتر مشورہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، کیونکہ وہ تو شیطان تھا، لیکن شیخ نجدی کی صورت میں موجود تھا۔ وہ لوگ تو نہیں جانتے کہ بھئی یہ شیطان ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ نجد کے ہمارے سردار ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیتے ہیں، اور قتل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تمام قبائل سے جتنے بھی ہمارے ہیں ان سے ایک ایک بندہ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے اور یک بار کی ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے، اور اس سے کوئی بھی بنی ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا خاندان ہے وہ ان سب لوگوں سے بدلہ نہ لے سکے گا، لہٰذا ان سب کو مل کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے۔ تو شیطان نے تمام لوگوں نے اس پہ اتفاق کرے کہ بھئی یہ قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس قتل کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو کہ کفار لوگوں نے آپ کے خلاف اس طرح چال چلی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے ہجرت کر لیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان مکہ والوں کے جو سامان تھا، امانت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا اور ان کو اپنے گھر پر لٹایا تاکہ میرے بعد صبح ان کو اپنے لوگوں کو واپس کر دے اور پھر میرے پیچھے پیچھے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا واقعہ بڑا تفصیل ہے، وہ اس موقع پہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے صرف آیت تک آنا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا اس آیت کی جو آپ کو میں نے وضاحت کی، اب اس آیت کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، بکا آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال چل رہے تھے، کفرو کافر، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر دے، او یا یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجوکا یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ دیکھیے بیٹا وہ تینوں مشورے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ گنوائے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ کافر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، ایک نے کہا تھا، دوسرے نے کہا تھا او یقتلوکا کہ ابو جہل لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو قتل کرتے ہیں، اور ایک نے مشورہ دیا تھا او یخرجوکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں مشوروں پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن کفار نے یہ پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر لیتے یا وطن سے نکال لیتے ہیں، اور ایک نے کہا، ابو جہل نے کہا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو قتل پہ ان کا اتفاق ہوا، اور اسی کے لیے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو بحفاظت نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی مٹھی مبارک میں تھوڑی سی مٹی لی اور ان اپنے گھر کے چاروں طرف پہ پھینک دی، جس پہ کفار کے سروں پر پڑ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کی نظروں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو محفوظ رکھا۔ اور پھر جب ان کا ایک ساتھ آیا، ان کو بھی کہ تم لوگ کس لیے یہاں پہ کھڑے ہو؟ تو نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ان کو آج ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو کب کی گزر چکے ہیں، آپ لوگ ایسے کھڑے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک موجود نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو وہ بہت بڑی شکست کھانے کے بعد بہت سٹ پٹائے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے پیچھے انہوں نے بندے دوڑائے، انعامات رکھے کہ کوئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کر تو ان کو 100 سرخ اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے انعامات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت نکال لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی یعنی کافر لوگ چال چل رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی چال چلا، اللہ تعالیٰ بھی منصوبہ بنایا، وَاللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ تو بیٹا یہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کافر لوگ جو منصوبے بنا رہے تھے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو مدینہ منورہ کی طرف بحفاظت نکال لیا۔ آگے بیٹا پھر ان کفار و مشرکین کی ایک بات اور آ رہی ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ ان کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، یہ تو ہم کہتے ہیں، وہ تو بڑی بے ادبی سے نام لیتے تھے، لیکن وہ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچ ہے، یہ قرآن کریم جو آپ ہمیں سناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہیں اور ہم نہیں مانتے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں عذاب دے دیں، یا تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں، یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے، کیونکہ ہم نہیں مانتے۔ اگر واقعی آپ سچ ہیں، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی سچ ہے اور ہم نہیں مانتے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بس عذاب دے دیں، ہمیں تباہ کر دیں، یا تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں، یا کوئی اور دردناک عذاب لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کفار کی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیوں نہیں دیا۔ عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی بیٹا کہ جب کسی قوم میں پیغمبر موجود ہو اور وہاں پہ تبلیغ کا کام جاری ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن جب وہ قوم اس قدر بدبخت ہو جائے کہ اپنے پیغمبر کی صریح نافرمانی کرے اور پیغمبر کو مارنے آ جائیں یا پیغمبر کو شہید کر دیں، اور پیغمبر کو حکم ہو کہ آپ اس علاقے سے نکل جائے، تو پھر عذاب ان کا مقدر بنتی ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ان کے اندر موجود تھے، ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیتے تھے، تو اس وجہ سے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی بیٹا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے
کہ وہ نو مسلم تھے، تازہ مسلمان ہوئے تھے، یا ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے بار بار اپنے گناہوں کی خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے تھے اور کہتے تھے غفرانکا غفرانکا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو ان معافی طلب کرنے والوں کو، بخش طلب کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب نازل کی، یہ دو وجوہات کو میں نے بتا دی ساتھ میں۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں کہ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، علیہم ان کو، آیاتنا ہماری آیتوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیکم ان کو، آیاتنا ہماری آیتوں میں سے، قالو کہتے ہیں، قد سمعنا کہ ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے قرآن کریم کو سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا ہم بھی کہہ سکتے ہیں مثل ھذا اسی طرح، ہم قرآن کریم نے ہم نے ان کو سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح بنے، تو کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کفار و منافقین نے کہا آپ ہمیں بار بار کیوں ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیں سناتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح بنا سکتے ہیں، قرآن کریم کو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی واقعات ہیں، انہوں نے بڑی بے ادبی سے کہا، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ہم چاہیں ہم بھی اس طرح کہانیوں کی کتاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو واقعات نازل فرمائی ہیں اس کو شامل کیا ہے، تو اس کی خاص وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ بیٹا کہ انسان چونکہ واقعات کو خوشی سے سنتا ہے، دوسرا بیٹا بطور عبرت کہ پچھلی اقوام نے کیا تھا، ان کو کون سے پیغمبر گئے تھے اور انہوں نے کس درجہ نافرمانی کی تھی اور ان کی تباہی کے اسباب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کس لیے کہ تم لوگ بھی کہیں کہ اپنے پیغمبر کے گستاخ نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہ ہونا، ورنہ تمہارا اس سے انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ان واقعات کو بطور عبرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں شامل کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان کو، آیاتنا ہماری آیاتوں میں سے، قالو تو وہ کہتے ہیں، قد بے شک، سمعنا ہم نے سنا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا کہہ سکتے ہیں، مثل ھذا اسی طرح، ان ھذا اور یہ ہے کیا، الا صرف، اساطیر الاولین یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگوں نے کہنے لگے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عزیز شروع کریں گے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کفار نے عذاب طلب کیا، تو اس عذاب کی آیت سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شروع کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔